साथ हमारी इस बार अरेबिक की भी नहीं हुई क्लास। आप बिजी थे फिर, उसका भी देखने। मेरे लिए तो सारे ही मुश्किल वर्ड हैं। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग अभी सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप लोग वैसे अपनी ज़ाती तौर पे कुरान पहले भी पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं, तो किसी लफ्ज़ पे खुद से गौर करते हैं कि फलां लफ्ज़ बार-बार आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल वाव ज़बर वाह बार-बार आता है, तो उसका क्या मतलब है? और उसका मतलब पता हो आपको? आप में से कितने लोग हैं जो इतना गौर कर लेते हैं थोड़ा बहुत? तो मतलब पहले तो नहीं पता था, मतलब जिस तरह सिर्फ हुँ, तजवीर या नाजरा जिसको बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब से तजवीर के रूल थोड़ा तर्जमा और तफसीर को डिस्कस करना शुरू किया है, तो अब मुझे बहुत चंद जिस तरह बेसिक बेसिक वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स, वाव का मतलब होता है कि और जोड़ना, मतलब ये दो वर्ड्स को जोड़ा है मिला रहा है, तो अब इस तरह थोड़ा सा अब नॉलेज आया है या आना शुरू हुआ है। इससे पहले तो जिस तरह हमने सीधा सीधा कारियों से नाजरा पढ़ा हुआ था, पता नहीं तजवीद भी ठीक नहीं थी, तो वो उसमें तो फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हम उसको तर्जमे के साथ या उसको तलफ़ुज़ को अदायगी के साथ नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं समझ आएगी ये बात। हुँ। सना आपके पास पुराने नोट्स हैं? जी, मेरे पास इस टाइम पहले पुराने बैच 4 पुराने वाले वाले आपके पास बैच नोट्स 4। हैं तफ़सीर के? हाँ जी, प्लॉटिंग हाँ के? जी, है मेरे पास अच्छा, बैच उनमें 4 से वाले कुछ नोट्स। अल्फ़ाज़ शेयर करें आप अपने पास अपने कॉलम में चेक करें। वो ए अल्फ़ाज़ जो सिंगल लेटर और 2 लेटर वर्ड्स करवाए थे, वो यहाँ पर शेयर करें, हमें थोड़ा-सा बताएँ ज़बानी, फिर हम आगे अभी बढ़ेंगे। मैं 1 मिनट में अपने वो नोटबुक ले अच्छा ना, आप मुझसे कौन से वर्ड्स के बारे में पूछ रही हैं? मैंने ना एज़ इट इज़ जिस तरह वो एक लिस्ट चेक लिस्ट जिस तरह बनाई होती है वैसे नहीं, लेकिन मैंने हुँ, आपके हुँ। जितने भी लेक्चर्स हैं उनके नोट्स जो हैं वो मैंने ज़रूर बनाए हुए हैं, ठीक है? अच्छा। और ये जिस तरह आपने कुछ रूल्स में जिस तरह बताया हुआ था कि अलिफ मुतहर्रिक और वो मखारिज के हवाले से एक-एक साकन हरूफ के ऊपर जो हरफ के ऊपर जो है तनवीन और शद और कलकला, जिस तरह आपने ये वो जो हुँ, स्पेसिफिक जो ग्रामर करवाई थी कलकला के हम्स के हरूफ, जिस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। और जिस तरह आपने मोटे और बारीक हरूफ के बारे में बताया था कि पतले हरूफ कौन से हैं और मोटे हरूफ कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें वो जो है ना वो एज़ इट इज़ जिस तरह वो आप बोलती थी, तो उस तरह वो मैंने वो लिख ली थी। प्रॉपर वो जो एक चेकलिस्ट के तौर पे जो है ना वो उस तरह नहीं है, लेकिन नोट्स में जो-जो बातें मैंने लिखी हुई हैं वो हैं मेरे पास मौजूद। और ये इसी तरह तदब्बुर अल कुरान में जो-जो आयत आपने बताई हुई हैं, जो-जो आपने करवाई हुई हैं स्पेसिफिकली, नमाज़ नबवी में जो-जो टॉपिक्स करवाए हुए हैं, वो सारे मेरे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है नोट्स। हुँ। ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं अभी आपसे जब पूछूँगी ना फिर आपने बताना है, सही है? अच्छा, हम जी। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ आप लोगों के पास लास्ट आयत कौन-सी है? हमने एक आयत की थी जिसका मतलब कुछ ऐसा बन रहा था कि जिसमें कि अल्लाह सुब्हाना तआला एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि एक शख्स ने दिया जलाया या लौ जलाई और उसकी जो रोशनी है वो कहाँ तक पहुँचती है, इसके बारे में फिर हमने डिस्कस किया था कि क़यामत के दिन जब पुलसरात होगा तो ईमान की क्या रोशनी होगी। याद आ रहा है आप लोगों को किसी को? थोड़ा-सा रिकैप? किसी को याद है? किसी को भी नहीं याद है?
نہیں میم بتایا تھا آپ نے کہ وہ جو یہاں پر کرے گا تو ویسے ہی پلس پہ اس حساب سے روشنی ہوگی آگے چلنے کے لیے، تو بالکل اندھیرا ہوگا اپنی نیکیوں کی ہی۔ سورہ البقرہ کی اور سورہ آل عمران کی اسپیسیفکیشن میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کو یہ صورتیں جو ہے پل صراط پر گزرنے میں مدد کریں گی، یعنی کہ روشنی فراہم کریں گی، کیونکہ وہ جو پل ہوگا وہ بہت باریک تلوار کی طرح تیز اور تاریک ہوگا، جس کے نیچے جہنم ہوگی۔ تو ان سورہ کی تلاوت کرنے والا جو ہے، ان کو صحیح تلفظ سے تجوید سے پڑھنے والے کو جو ہے یہ سورہ جو ہے نا وہ مطلب گائیڈ روشنی فراہم کریں گی پل صراط کو پار کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی بتایا تھا پل صراط مطلب اس کی جو تھکنیس ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے اسٹریٹ کی طرح ہوگی، اور اس کی شارپنیس نائف کی طرح ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن یہ دونوں جو صورتیں اس کے پڑھنے والے کو مطلب بدلی ہوگی، بادل جو مطلب بھرا ہوا ہوگا ٹھنڈے پانی سے، یہ آپ نے بتایا تھا اس کے بارے میں۔ صحیح، ٹھنڈا، ہاں جی، ہاں ٹھنڈے جی، سائے کے طور پر۔ ٹھنڈی بدلی ٹھنڈے دو بادل آئیں گے جو ٹھنڈا سایہ ہاں فراہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے، جب عرش جو سجا ہوا ہوگا۔ اس صحیح، تو آپ بدلی میں کے سے کتنے سائے لوگوں میں نے پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ابھی، یا ارادہ کیا؟ روزانہ تو نہیں پڑھا جاتا، ویسے آ رہی آتے لازمی 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح، اور آپ میں سے کس کس نے آگے لوگوں کو بتائی ہے یہ بات، اپنی فیملی میں، دوستوں میں، کولیگز میں، کہ یہ ایک انفارمیشن ہے، کام کی انفارمیشن ہے؟ میم ہم سورہ بقرہ کی آخر کی، شروع کی اور آخر کی آیا پڑھتے ہی ہیں ویسے بھی، اور سسٹر وغیرہ بتا رہے تھے، اور آل عمران کی بھی وہ جو 10 ہیں پوری تو نہیں پڑھ پاتے ہیں، باقی ہاں آپ نے وہ بھی بتائی تھی سورہ ملک، وہ بھی پہلے سے پڑھتے ہیں سورہ ملک، اور صحیح، اچھا، بہرحال قبض اس کو کیا اپنی تھا آپ کے زندگی لیے۔ کا حصہ بنانا چاہیے، ٹوٹالٹی اس کو، یعنی کہ ہمارے ایوریج اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ہفتے میں 3 سے 4 دن ان 2 صورتوں کو پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارے جو میجورٹی ڈیز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز میں ریکارڈ کرے کہ ہم ان صورتوں کی تلاوت کرنے والوں میں سے تھے۔ تو تلاوت کے لیے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، تلاوت کے لیے تلاوت کو سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، یہاں پر اپنی آیت نمبر تقریباً 17 اور 18 کو ہم نے لاسٹ کیا تھا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ جو لوگ ہیں یہ دیکھتے ہیں، نظر ان کی ہے، اللہ نے دیا ان کو ویژن، لیکن اصل میں یہ اندھے ہیں، اور پھر یہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 5 حص دیے ہیں انسان کو، ان میں سے 3 جو میجر ہے، بالکل میجر ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے، لہٰذا کیونکہ استعمال نہیں کرتے تو جہاں رجوع کرنا چاہیے وہاں رجوع بھی نہیں کرتے، اس سے رابطے میں نہیں ہے جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حصے دی ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ان حص کے بغیر ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کو نظر نہیں آتا، جو بول نہیں سکتے، پھر ان کا کیا کام ہے اس دنیا میں؟ یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے یہاں پہ کہ جب وہ ان سینسز کے بغیر ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیا کام ہے؟ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، تدبر کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو 5 سینسز ہیں، ان کے باوجود ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہوا، ظاہر ہے ہمیں تو نہیں معلوم، تو ہمیں ان چیزوں کی نیڈ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن ہم تو اسی طرح ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ان سینسز کے بغیر والے لوگ ہوں گے، یا سمجھنے کے ریٹارڈڈ ہوں گے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو ریٹارڈڈ میں شمار نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم ریٹارڈڈ ہو تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اس نے مجھے اب نارمل کیوں کہا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ سوشل نارم بنا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر اب نارمل ہے بھی تو اس کو بھی اب نارمل نہیں بولنا، بھئی سچ ہے، سچ بولنے میں کیا بری بات ہے؟ تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ساتھ نوازا ہوا ہے، اگر ہمیں کوئی کہہ دے گا یہ، تو کیسا محسوس کریں گے ہم؟ لیکن ہم ایکٹ تو ویسے ہی کرتے ہیں۔ ہم میں اور ایک مینٹلی ریٹارڈ بندے میں کیا فرق ہے؟ جب ہم قرآن پڑھ نہیں رہے، ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے، ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اور سمجھنے کے سب سے بری چیز یہ ہے کہ سمجھ لینے کے بعد بھی اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے، تو کیا ہم مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہیں؟
جب معلوم ہے کہ اس کا انجام یہی ہوگا تو ہم اتنے خوش گمان کیسے ہو گئے؟ ہم تو اللہ کو نہیں پہچانتے تو پھر ہم خوش گمان کیسے ہوئے؟ کیونکہ جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تب آپ کا خوش گمانی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد اب وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ سے خوش گمان ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن خوش گمان ہوتا ہے اپنے رب کے بارے میں. لیکن مومن آپ سب سمجھیں کہ لفظ مومن کا استعمال کیا گیا. لفظ مومن کا استعمال کا مطلب ہے کہ اس شخص کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا پختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. جب پہچاننے کے بعد وہ اللہ سے دور نہیں جاتا. اب جب وہ اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے نزدیک ہے، تو ظاہر ہے اس کا گمان اچھا ہی ہوگا. جس اینٹی سے وہ محبت کرتا ہے اور جس اینٹی سے وہ ہر فیور ریسیو کر رہا ہے، تو اس کو جان پہچاننے کے بعد آپ اب اس کے بارے میں خوش گمان ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ آپ تقوی بھی اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کا تقوی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے سرٹن چیزوں سے اجتناب کرنا اور سرٹن چیزوں کو اڈاپٹ کر لینا. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں اور اپنے صرف اور صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کا حق بھی نہیں ادا کرتے، تو پھر وہ کیسے خوش گمان ہے اپنی آخرت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اپنے جو بھی ٹوٹے پوٹے عمل ہیں اس کے بارے میں کیسے خوش گمان ہے اللہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ ان کا تو یہی حال ہے کہ ان کے لیے ایک دیا جلایا گیا. ٹھیک ہے. کہ کوئی شخص ہے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بھی یہ دی نا کہ کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ جلائی تھوڑی سی روشنی کے لیے، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے آس پاس میں تھوڑی سی روشنی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنے اذن سے اس کی روشنی اچک لی، ختم کر دی، بجھا دی. کیوں بجھا دی؟ اس لیے کیونکہ وہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور ایک کن آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی نشانیاں، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ کہنے والے کہ ہم ایمان لے آئے، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے، پھر وہ مذاق اڑانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ فی ظلمات لا یبصرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے، اور پھر وہ دیکھ نہیں پاتے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، اندھے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہیں پلٹیں گے. ٹھیک ہے. ان کے پاس حس ہیں لیکن یہ نہیں پلٹنے کے. اب ذرا آپ نے اوپر اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ان تمام فیورز کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، یہ ہمارے اوپر ٹوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فری ول چھوڑ دیے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری صلاحیتیں دے کر، ہمیں عقل اور شعور دے کر ہمارے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ٹیسٹ ہم رکھا ہے. ہاں بالکل بالکل. ٹیسٹ رکھا ہے ہمارے اوپر، ہوں اگر تو ہم پڑھ کر، دیکھ کر، ہوں سن کر قرآن کو اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم اندھے، بہرے اور گونگے ہی ہیں. ہوں اور اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم ان سے نکل گئے ہیں اور پھر بالکل ہمارے لیے آگے آسانی ہے. پھر ہم اللہ سے بالکل. امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا یا ہمیں بخش دے گا، یا ہمارے لیے عذاب قبر یا عذاب جہنم جو ہے وہ اس کی معافی ہو جائے گی. پرفیکٹ پرفیکٹ، بالکل صحیح آپ نے میرے پوائنٹ پتا اٹھایا. ذہن میں ماشاءاللہ، ایک بارک بات اللہ ہے، فیک. میں نے اپنے اوپر تجربہ کیا ہے کہ کتنی دیر میں نے کلاس میں نہیں، کوئی لیکچر نہیں سنا. تو یہ ہوتا ہے اگر بندہ نا لیکچر سنتا رہتا ہے نا، کوئی دین کی اچھی بات کہیں سے پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، تو وہ اس پر عمل بھی کرتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ یہ چیز چھوڑ دیتا ہے نا، تو میں اپنا بتا رہی ہوں سب کو کہ وہ چیز چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اس سے کوتاہیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پھر جب پھر جڑ جاتا ہے نا وہ اپنے اسی کام سے، تو پھر وہ سارے کام وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی کہ جی میں اپنی اپنا تجربہ رائٹیس بتا رہی کمپینین شپ کے ساتھ رہنا ہے. یعنی کہ آپ کے نیک دوست، احباب، آپ کے ملنے جلنے والے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دوست لوگ ہوں، آپ کے رشتے دار، کزنز ہوں. آپ کے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں. خاص ایج کے بعد تو ہمارے بچے بھی اس لائق ہو جاتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ
اور اگر آپ مرد ہے تو اس کی وائف، آپ کی ساس، نندے، آپ کی اپنی بہنیں، بھائی، یہ تمام، یہ سب بھی تو ایک گروپ ہے نا. اگر یہ سب ایک پیج پہ آ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے مہم پہ لگ جائیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ رائٹیس گروپ ہے، رائٹیس کمپینین شپ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ دوسرا اس کو کھینچ کے اوپر لے آتا ہے. یہی سیم مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اور یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے ایمان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے. لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سپورٹ سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ سپورٹ سسٹم چاہیے. یہ جو کتاب ہے مقاعد الشیطان، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ شیطان نے خود ہی انفارمیشن دی ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں کسی بندے پر اٹیک جب کرتا ہوں جب وہ اکیلا ہوتا ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو میں اٹیک نہیں کرتا. اچھا، ایک سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سے زیادہ، آپ سمجھ لیں کہ میں آدھے ایمان میں ہوں اور ایک دوسری میری جاننے والی ہے وہ بھی آدھے ایمان پر ہے، بہت مکمل پکا ایمان نہیں ہے، لیکن جب 1+1 ہوگا تو 2 ہو جائیں گے. اب اس کو اٹیک کرنا ہے تو اس نے ذرا دوسرے پلان سے آنا ہے، اور ٹھوس پلان کے ساتھ آنا ہے، اور ایک نہیں 2 لوگوں کو اس نے گمراہ کرنا ہے. لیکن وہ 2 لوگ جو کہ گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی، ظاہر ہے اس کو ضرورت ہی نہیں، وہاں پر تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی کیا ہے؟ وہاں تو وہ آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ معصیت میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے حواس خمسہ، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیور دیا ہے، جو کہ ابھی آپ کو سنا نے جو پوائنٹ بتایا بالکل پرفیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ جب میں نے وہ دیا ہے تو اس کی شکر گزاری کرو گے، تو اس کو استعمال کر لو گے ان چیزوں میں جو میں چاہتا ہوں. اگر آپ کو وہ رزلٹ نہیں بھی ملتا لیکن آپ نے ایفرٹ ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ مسلسل کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کوشش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا خاصا فروٹ دیتے ہیں سب کو. لیکن وہ لوگ جو کہ ان ساری چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ کر تو رہے ہیں لیکن کہیں غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک کانسیپٹ ہم دین کے بارے میں اگر سمجھ لیں تو میرا خیال ہے ہماری دین کے حوالے سے جو ہم مشکلات اور آسانیاں اس کو واضح طور پر سمجھ پائیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں مبتلا نہیں ہے نا تو آپ 100% کسی برائی میں مبتلا ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کسی برائی میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کسی نیکی میں مبتلا نہیں ہوں گے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اگلی نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑی لیول کی نیکی کرتے ہیں آپ، پھر اور آگے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ میں نے کیا، چلو دوبارہ ایک اور کر لیتا ہوں. آج میں سو گئی تو میری نماز رہ گئی، چلو ایک تو نماز رہ گئی ہے، چلو دوسری بھی چھوڑ ہی دیتی ہوں، رات میں ہی پڑھ لوں گی، اب چلو چھوڑو رات ہی ہو گئی، سوئی جاتی ہوں، دوبارہ صبح پڑھ لوں گی، چلو فجر کی تو میں پڑھتی ہوں ہی نہیں، کوئی بات نہیں آج بھی چھوٹ گئی تو کیا ہوا. اس طرح کرتے 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 وہ چھوٹتا ہی، وہ موتی کی طرح جو ہے وہ نکلتا ہی جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو یہی حال ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو روشنی جلا رکھی تھی لیکن میں نے ان کی روشنی اچک لی اور اب یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو میں مشکل الفاظ آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا لفظ استوقدہ. تو استوقدہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کو روشن کرنے میں جو آگ جلائی جاتی ہے روشن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آگ بہت سارے مقاصد سے جلائی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ موم بتی کو ہم کس لیے جلاتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، زیادہ تر تو یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ بھی روشنی ہو جائے. جلایا کرتے تھے، اب تو بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ استوقدہ میں یہ مطلب آ جائے گا. ٹھیک ہے، کہ روشنی کے مقصد کے لیے، روشن کرنے کے لیے جلانا، کسی چیز کو لٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اضاءت، اور تا مفتوحہ یہاں پر ہے نا، تا مفتوحہ کھلا ہوا جو تا ہوتا ہے، الف با تا لیٹر، تھرڈ لیٹر جو ہے حروف تہجی کا، اس کو کہتے ہیں تا مفتوحہ. اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیے گا گول والا تا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، القارعۃ ملقارعہ، اس آیت میں آپ دیکھیں تا مربوطہ اس کو کہتے ہیں، گول والے تا کو کہتے ہیں تا مربوطہ. ٹھیک ہے، مربوطہ میں تو آتا ہے تو، اور یہ والا تا ہے تا مفتوحہ، فتحہ یا فتحہ سے نکلا ہے، یا فتحہ تعین جو ہم نے تجوید میں جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتا ہوگا، تا مفتوحہ.
ٹھیک ہے، تو ان دو تا کو ذرا دیکھ لیں. اس کا مقصد خالی تجوید میں ہی نہیں، اس کا مقصد گرامر، اور گرامر کے علاوہ ٹرانسلیشن میں بھی اس کا بہت بڑا فنکشن ہے. صحیح ہے جی. تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم نے کہا تا مفتوحہ جب کسی کلمہ کے آخر میں آتا ہے تو وہ لفظ جو ہے پاسٹ میں چلا جاتا ہے. تو اضاءت کا مطلب بنے گا دو، اضاء، دو، ضاد، واو اور حمزہ کے روشن کر دینا. ٹھیک ہے، استوقدہ میں آگ جلانا روشنی کرنے کے لیے، اور اضاءت روشن کر دینا. یعنی کہ اضاءت کیا چیز ہے؟ اضاءت ایک کوالٹی ہے آگ کی. اسی طرح سے لائٹ کی بھی ایک کوالٹی ہے کہ وہ اضاءت کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، illuminate کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے لفظ آئے گا کصیب. ٹھیک ہے، یہ لفظ دیکھیے گا، او کصیب من السماء میں دیکھیں، اور یہاں پر دیکھیے گا کاف زبر کا کو علیحدہ کر دیں، کیونکہ اس کا ایک پورا مطلب ہے نا. کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے لائک، اس کی طرح. یہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا میں نے. مثال دے رہے ہیں تو کاف زبر کا استعمال ہوتا ہے. یا جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ مثلا ہی استعمال کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے صاد، یا اور با لکھا ہوا ہے. صیب اس کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو اس کا روٹ دیکھ لیں. اس کا روٹ ہے صاد، واو اور با، سوری با، صاد، واو، با. اچھا، اس کا مطلب ہے او کا صیب. ہم کیا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو اللہم انی اسألک صیبا نافعا، یہ دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں آپ لوگ اس دعا کو؟ یہ دعا کب کرتے ہیں ہم؟ کیوں کرتے ہیں؟ صیب نافعا، فائدہ دینے والی بارش. ٹھیک ہے، تو صاد یا با کا صیب یہاں پر استعمال ہو رہا ہے بارش کے لیے. ٹھیک ہے، تو بارش ہوتی ہے. اچھا، یہ کون سی بارش ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، زوردار بارش. تو زوردار بارش جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹرکشن نہیں لے کے آتی. زوردار بارش زوردار طریقے سے زمین کے اندر بھی جاتی ہے، اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بہت فائدہ رکھا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی. تو بھئی کبھی آپ نے سوچا کہ بارش ہوئی نہیں ہوئی، آپ کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پانی لگائیں پائپ کا اور اپنے کھیتوں میں دے دیں جا کے، یا وہاں پر جو بھی ٹیوب ویلز وغیرہ ہوتے ہیں تو جب وہاں پہ موجود ہیں تو پھر کیوں ان کی کلٹیویشن میں پرابلم آ رہی ہے؟ اس لیے پرابلم آ رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی جو بارش ہوتی ہے، جو کہ زوردار بارش ہوتی ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ الگ ہے اس کمپیریٹیولی اس بات سے کہ آپ الگ سے پانی دیں. ٹھیک ہے، تو صیب کہتے ہیں ہیوی رین کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا پھر اب دوسری مثال دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ او کصیب من السماء، یا تو پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ زوردار بارش ہے من السماء، آسمان سے. ٹھیک ہے، السماء، اور السماء جو ہوتا ہے یہ سنگولر ہے. اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ السماء کا کیا پلورل ہوتا ہے؟ کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کتنا قرآن میں یہ لفظ آتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ الاسما ہوتا ہے نا، اس کو الف لام لگا دیتے. السماء جو ہے وہ سنگولر ہے، ہاں ہاں، سماوات جو ہے اس کا وات پلورل ہوگا. ہے. ہاں جی، سوری میں ٹھیک ہے، مسٹیک میں تھی. اچھا، الف لام سماوات. لگا کے تو ہم اس کو معرفہ بنا دیں گے نا، وہ تو اس کو مخصوص کر دیا، الف ہاں، لام کو معرفہ مخصوص تو وہ کر ہے دیا. ہی، السماء و معرفہ ہاں ہی ہے الف لام کے ہاں ساتھ، وہ معرف باللام ہی ہے وہ. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، سماوات اس کا پلورل ہے. ہاں پلورل ہے، یعنی کہ جمع اور واحد. واحد ہے السماء اور سماوات والارض. ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں قرآن میں؟ کئی بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں، سماوات زیادہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس طرح ان کی مثال ہے کہ جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش ہوئی، فیہ ظلمات، اور اس میں ان کے اندھیرے میں بارش ہو رہی ہے، ورعد وبرق، اور پھر رعد بھی ہو رہی ہے اور برق بھی ہو رہی ہے. رعد کس کو کہتے ہیں؟ سورہ رعد موجود ہے نا قرآن کے اندر، ایک سورہ ہے جس کا نام ہے الرعد. یہ یہ خاص کڑک قسم کی کڑاکے والی تھنڈر. کڑک کڑک ہاں جی، تھنڈر. ٹھیک ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا نا برق رفتار، براق ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کر گئے تھے. اب براق کو ہم نے سمجھ لیا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا نہیں ہے، بس وہ براق ہے. براق کا مطلب برق رفتار کوئی کریچر تھا، برق رفتار. اور برق کہتے ہیں بجلی کو. بجلی کو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اسپیڈ آف لائٹ.
تو وہ اسپیڈ آف لائٹ کیونکہ وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے، لائٹ جو ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ زوردار بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اور اندھیرا بھی ہے، اور کڑک بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ تھنڈر بھی آ رہی ہے، رعد اور برق بھی ہو رہی ہے، بجلی بھی آ رہی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ انہوں نے کیا کیا، کافروں کی بات ہو رہی ہے اور مشرکوں کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی انگلیاں ڈال دی، اصابعہم انہوں نے اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں پر، ٹھیک ہے، اپنے کانوں پر، من الصواعق تاکہ صواعق یہ جو جب بہت زور کی تھنڈر اینڈ لائٹننگ ہوتی ہے، بہت زور کی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے آپ کی آنکھ اور آپ کے کان نہیں کام کرتے۔ کبھی کسی نے فیل کی یہ چیز، محسوس کی ہے کبھی آپ لوگوں نے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے دیکھا ہے جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو خیر اتنی نہیں ہوتی، یہ پاکستان انڈیا میں بہت بارشیں ہوتی ہیں، تو کبھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو، جب بہت زوردار گرج اور برس ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس چند لمحے کے لیے آپ کے کان اور آنکھ، آپ کو لگتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بند بھی ہو جاتا ہے نا باجی، خوف بھی آتا ہے۔ جی خوف بھی آتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس ڈر سے، اس صواعق کے ڈر سے، بجلی کی کڑک کی آواز کے ڈر سے، اس لیے کہ یہ بجلی کی کڑک ان کو ہوش گم کرنے والی کڑک ہوتی ہے، یاد رکھیں، الصواعق یا پھر صاعقہ، اور لفظ ہوتا ہے نا صاعقہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نام ہے، خواتینوں نے نام رکھا ہوتا ہے، اس کا صاعقہ مطلب نام جو ہے۔ ہے نا کڑک بجلی ہوتا ہے سارے کو کا مطلب۔ ہاں جی، اصل میں یہ بجلی تو یہ ایک بہت ہی ایول صفت خاتون ہوگی اگر اس طرح کا نام رکھ دیا تو، ٹھیک ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو نام ہوتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی پرسنالٹی، لہٰذا صواعق اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے صواعق، اور حذر کہتے ہیں نقصان کے ڈر کو، ٹھیک ہے، حذر، ہا ذال اور را۔ انم وہ جو یجعلون اس کا مطلب ہے وہ ڈال لیتے ہیں، جی، اس کا یہ مطلب یجعلونا میں، ہاں یجعلونا میں اس کو بریک ڈاؤن کریں، یا کو الگ کر لیں، واو الگ نون کریں کو الگ کر وہ لیں، تو جی واو نون جمع جیم، کے لیے، وہ ہاں واو نون جیم جمع کے اور لیے، عین لام میں، جعل، جعل جعل بھی ہم کہتے ہیں بنانا یا کرنا، کر لیتے ہیں، یہ ڈال ہاں لیتے ہیں۔ یا ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اصابعہم انگلیوں کی، تو ظاہر ہے پھر ہم یجعلونا کو ڈال لینے کے معنوں میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں کو آج میں ایک اور بات بہت صاف صاف بتا دیتی ہوں، اگر اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو اردو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا، چاہے آپ کتنے بھی بہترین مترجم کو پڑھ لیں، کتنے بھی بہترین، اس کے باوجود ٹرانسلیشن پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ یہ لینگویج اور ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لینگویج جو ہے چوز کیا ہمارے لیے۔ لینگویج، عربی لینگویج کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے چوز کی کیونکہ اس کی ایک ایک ٹرم کا پورا پورا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، تو اس کی پرفیکٹ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اچھا، اور اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی بھی اس لیے کیونکہ ہم ہیں تو نہیں نا، ہم نیٹو تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں ٹرانسلیشن سے ہی مدد لینی ہے، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہے لینگویج کی، ٹھیک ہے، عربی لینگویج کی، اور یہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے، خاص طور پر جو کہ نیٹو ہے ہی نہیں، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے۔ یہ تو صرف اور صرف ایک معنوں کا ایک پہلو ہے جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حذر کہتے ہیں ایسے ڈر کو جو اس بات کے لیے ہو کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا کون جانتا ہے اس دعا کو؟ مصنون دعا میں میں سے میرے پڑھتے ہیں فلسطینی نہیں تو کب پڑھا؟ میں نے ایک PDF اپنا بنایا ہوا تھا، اس میں یہ تھی، تو آپ سینڈ کر یہ دینا، شریعہ میں رقیہ میں ختم پڑھتے ہیں، ہو رقیہ گیا۔ میں پڑھتے ہیں، رقیہ میں اچھا، پڑھتے ہیں، اور انم یہ رقیہ سینڈ کر دینا، کس میں لبنان کس میں؟ انم یہ میں سینڈ کر دینا، میرے پاس اچھا تھی اچھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ اچھا، میں میں کرتی ہوں۔ انم یہ رقیہ میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر میں ہاں، یہ ہر رکوع چیز میں کے، پڑھتے ہیں۔ ہر چیز فرح آپ کے بتائیں۔
रुकिया अनबा जी पेशेंट रुकिया में बताइए। हाँ अनबा जी रुकिया में भी पढ़ते हैं। दूसरा अगर कहीं आपको दर्द वगैरह होता है ना तो हाँ उसकी भी दुआ हीलिंग में भी है ना। हाँ वहाँ जाके एग्जैक्टली, तो ये असल 3 में दफ़े ये पढ़े। दुआ, हाँ बिस्मिल्लाह ये जब 3 बार पढ़ जिक्र के, बिस्मिल्लाह 3 जी बार हाँ पढ़ जी, के 7 बार पढ़ते हैं जिस जगह में दर्द हो वेरी रहा होता गुड, है। हाँ वेरी जी, गुड, गुड गर्ल। इससे ये पढ़ाई। असल में इसकी डिस्क्रिप्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसको इसी हेडिंग में सिखाया है कि जब आपको अपने जिस्म के किसी हिस्से में दर्द महसूस तो हो वैसे तो भी तो पढ़ हम्म, सकते हैं ना रोज़। हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन तो मैं रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि वैसे ही वसल्लम ने हमें ये पढ़ती सिखाया रही ना। हूँ, तो बताया ना मेरा डिलीट हो गया तो मैं तो रोज़ाना ऐसे ही पढ़ती रही हूँ। हाँ, ये इय्याक नस्ताईन में मौजूद है और जी, इस दुआ में हाज़र के बारे में बात हो रही है। हाज़िर, मा अजिदु व उहाज़िर, कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाली जो भी यहाँ पर आसपास चीज मौजूद है या अल्लाह, अपनी इज्जत के खातिर या अपनी इज्जत के वास्ते मुझे उस चीज से छुटकारा दे दे। हाजिर, ठीक है। हाजिर कहते हैं खौफ को, नुकसान वाले खौफ को, और हाजिर कहते हैं नुकसान पहुंचाने वाले जो भी एंटिटी है, ठीक है। जिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सही है ना, क्योंकि इस दुआ में ज्यादातर शयातीन से ही लड़ने की बात होती है। इस दुआ को बिस्मिल्लाह के साथ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, बिस्मिल्लाह के साथ, सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह 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 3 बार पढ़ के 7 मरतबा अपने जिस भी जिस्म के हिस्से में दर्द होता है वहां पर ये पढ़ते पढ़ते हैं और हाथ रखते हैं, आवाज के साथ पढ़ते हैं, और यकीन करें वाकई में दर्द चला जाता है, वाकई दर्द चला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान वालों को मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर पाकिस्तान में मैंने जो बुकलेट्स देखे हैं, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा होता है कि पेट के दर्द की दुआ, या फिर लिखा होता है सर दर्द की दुआ, सर में दर्द हो तो ये दुआ पढ़े। तो वो जो दुआ है वो बेसिकली यही, कोई सर दर्द पेट दर्द की दुआ नहीं, जहां पर भी जिस्म के जिस भी हिस्से में आपको दर्द हो, और बाज़ वक़्त दर्द नहीं भी होता, कोई बेचैनी होती है बस, तो आप उस वक़्त भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हज़र अल मौत, अगर हुँ, बेचैनी हो तो हम इसको अपने दिल के ऊपर रख के पढ़ लें? बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ लें। हाथ को दिल पे रख के पढ़ लें, क्योंकि वसवसे, बेचैनी और एंग्जायटी, हुँ, डिप्रेशन वाले ख़्यालात आने शुरू हो जाते हैं और जी, असर मकानी टाइम नहीं शैतान में आते। आपने पढ़ा था ना, क्या असर और करता है वो मगर हाँ, शैतान? हाँ, बिल्कुल वो ही जो हाँ, उसका पिन पॉइंट टाइम होता है ना, असर और हाँ, मगरिब के दरमियान वाला, उसमें ही आते हैं। हाँ। और वो क्या करता है कि हमने वो हदीस पढ़ी कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो किस तरह से रीढ़ की हड्डी के एतराफ लिपटा हुआ होता है और अपना मुंह उसने सीने की तरफ खोल रखा होता है, सांप की तरह लिपटा होता है वो शैतान, और सीने की तरफ हमारे खोल रखा होता है और वो वसवसे डाल रहा होता है, ठीक है। तो ये तमाम दुआएं हमारी प्रोटेक्शन की दुआएं हैं। तो बहरहाल एक शख्स की यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला मिसाल देते हैं कि इसको आवाजें आ रही है, इसको पता भी चल रहा है तेज बारिश हो रही है और सामने अंधेरा है, ऊपर से बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है अपने कानों में उंगलियां डाल के। इसको लग रहा है कि मैं कानों में उंगलियां डाल दूंगा तो जो मुझे डर लग रहा है ना मौत का, हादर अल मौत, उससे मैं बच जाऊंगा, उसे ये लग रहा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये मिसाल कहाँ दी, वो जो पीछे आयत आई थी छोटी सी, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे। अल्लाह सुब्हान तआला का ये असल में अंधे बहरे गूंगे हैं है भी नहीं, लेकिन इन्होंने खुद से ही अपनी हिस्सों को मार दिया है और आगे से डर भी लग रहा है इनको कि हम मर जाएंगे, लेकिन कर कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। हम यही करते ना, ओहो हालात तो बड़े खराब हैं, जमाना बड़ा खराब है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, खवातीन भी खराब कैरेक्टर की है, मर्द भी खराब कैरेक्टर के, कर कोई कुछ भी नहीं रहा है, अल्लाह की तरफ कोई रुजू नहीं कर रहा, ना ही हम अमर बिल मारूफ करते, ना नहीं अन मुनकर करते, बस यही बातें करते रहते। तो हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो सुम्मुम बुकमुन उम्युन है, यही तो है मामला सारा। और कि हमारे सामने बिजली भी कड़क रही है, हम देख रहे हैं ना हालात खराब होते हुए, हम अंधेरे देख रहे हैं, जहालत का अंधेरा देख रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, फिर भी हम लगे हुए हैं अपने ही रूटीन में, वही सुबह वही शाम वही रात, और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लाहु, बेशक अल्लाह, मुहीत है, मुहीत कहते हैं अहाता करने वाले को, ठीक है। हा वाव तो ये लफ्ज है, घेर लेना, हम कहते हैं ना हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अहाता कहते हैं ना सराउंडिंग्स, आप सेंटर में और आपके पूरे चारों तरफ, ठीक है, इसको कहते हैं मुहीत या फिर अहाता कर लेना। अब मुहीत उसको कहते हैं जो अहाता करता है, ठीक है, नाउन है मुहीत, ठीक है। बिल काफिरीन, काफिरों का अहाता किया हुआ है अल्लाह सुब्हान तआला ने। और इससे एक और मतलब जो हमें समझ में आता है वो ये भी है, इसका दूसरा मतलब
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ، اچھا کافروں کا مطلب خالی وہ کافر نہیں ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچویشن میں موجود تھے، وہ کافر بھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں سے، نشانیوں سے، احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ تمام لوگ بیسیکلی کافر ہیں نا، کفر کرنے والے ہیں نا، منکر ہیں، ٹھیک ہے، کفر کرنے والے لوگ ہیں. ان سب کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے چاروں طرف نظر آ رہا ہے. یعنی کہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا، آگے پیچھے کھڈا آگے کھائی، اس طرح کی ایک مثال ہے نا، آگے کھڈا پیچھے کھائی ہے، یعنی کہ آگے جائیں گے تب بھی نقصان ہے، پیچھے جائیں گے تب بھی نقصان ہے. ان حالات میں امت مسلمہ کی جو آج کل حالات ہیں، اور آج کل نہیں کافی سالوں سے، ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز ہو گئے، اصل میں تو یہی حالت ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو پھر بھی سارا کچھ وہی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے بجلی بھی کڑک رہی ہے، اور اندھیرا بھی ہے، جہالت کا شدید قسم، اور ہمیں خوف بھی بہت ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا نقصان ہوگا، موت تو آنی ہے نا، موت نہیں آئے گی تو قیامت آ جائے گی. اور اگر یہی حالات رہے تو یہ جو کافر اور یہودی ہیں، یہ ہمارے اوپر ان کا انفلوئنس ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں. لیکن ہم کیا کریں، کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہیں. یہی تو کیا ہوا ہم نے، بس ٹویٹر وغیرہ فیس بک پہ تھوڑا بہت لگا دیتے ہیں، کچھ تو وہ بھی نہیں لگاتے. خیر بہرحال لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. تو یہاں پر یہ ایک حالت زار آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت قسم کی وعید دی ان لوگوں کو کہ آپ کو اگر کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے، اب سن لیجئے کہ اگر آپ کو ہدایت نہیں مل رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو جو کورڈ انر وہ انیٹ میسج دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی یہ کام ہے، آپ لینا نہیں چاہ رہے ہیں ہدایت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب دین سیکھ رہے ہوتے ہیں تو شروع کے سٹیج میں آپ نے اکثر سنا اور دیکھا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ تو بہت سخت ہے مزاج میں، دیندار تو ہے لیکن بہت سخت مزاج کی ہے یہ، یا سخت مزاج کے آدمی ہے، میرے بھائی دین کی طرف آگے لیکن سخت مزاج ہے. وہ سخت مزاج نہیں ہوتے جب وہ شروع میں دین کی طرف آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اور حدیث سے جب روشناس ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں آٹومیٹکلی ڈفرنس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں کیٹیگری تو جان بوجھ کے ایسی ہے، جاہل ہے، ان کی اپنی حرکتیں ہیں، اور انہیں اپنے اوپر بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی دنیا یا اپنے سوسائٹی میں جو کچھ ہم دیکھتے رہے، ان کی وجہ سے ہم اتنے سال جو ہیں وہ گمراہ رہے. تو آدھا غصہ سوسائٹی پہ اور باقی کا غصہ اپنی ذات پہ آ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. پھر آپ تھوڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا اور اندر جاتے ہیں سرنگ میں، قرآن کے اندر جب تھوڑا اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیتے ہیں، وہ جو باہر سیل لگی ہوتی ہے وہ تھوڑی کھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے لوگ جو کہ علم کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں ایسا سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو آنا چاہ رہا ہے، کون سا شخص ہے جو جان بوجھ کے کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہیں اس نے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے گھر میں مثال نہیں ہوتی کیا، ہمارے اپنے گھروں میں مثال ہوتی ہے کہ اگر 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک اگر دین پہ ہے تو لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی بھی ہوں گے دیندار، لیکن ضروری تو نہیں ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمز نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ایک لیول پہ بھی نہیں ہوتے، ایک پردہ کر رہی باقی پردہ بھی نہیں کر رہے، ایک نماز پڑھتی ہے دوسری تو کہتی ہے چھوڑو بس نماز کو، ایک گانا سن رہی ہے دوسرا ایک ہے وہ ڈانس وغیرہ کرنے میں اس کو کوئی آ رہی نہیں ہے، اور ایک ہے جو بالکل ہی حیا والی پردے والی ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کہ جو ڈفرنس ایک ہی گھر میں ایک کمرے میں رہنے والے لوگ، ایک کچن سے کھانا کھانے والے لوگ، ایک گروسری سے کھانا پکا کر ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھانے والے لوگوں کا کیوں نہیں ایمان ایک پیج پہ ہوتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اپنے ہی کام ہے، اپنے کانوں میں انہوں نے خود ہی انگلیاں ڈال رکھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثنا کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جی چپ کرو، مجھے یہی کوشچن کرنا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ایک تو یہ کہ جو آپ سختی کی بات کر رہی ہیں نا، تو لوگوں کا پہلے تو سب سے آپ کے بارے میں یہی پرسپشن بن جاتا ہے کہ بہت بد اخلاق اور بد مزاج عورت ہے. ہاں اپنی بات کر رہی ہوں میں اپنی بات بتا رہی ہوں، میں اپنے سمجھ اوپر رہی ہوئے انالیسس کو بتا رہی ہوں. پھر اس ہوں. کے بعد جو ہوتا ہے، اگر آپ کچھ صحیح بتا بھی رہے ہیں نا تو ان کا اگلا جیسچر یہ ہوتا ہے، آج 4 دن پڑھ کے تے دین دی کتاباں سیکھ کے تے ہن سانوں نا لیکچر دے رہی ہے. اور وہ پھر اس کے بعد ان کا تھرڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ میں سے وہ والی خامی ڈھونڈ کے لائیں گے اور آپ کو جو کہتے ہیں مطلب ایک قسم کا ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیں گے. اور لٹرلی لوگ باقاعدہ پرانی عادتوں کے ساتھ کہ پہلے تو تم ایسے تھی. پرانی چیزوں کے، پرانے واقعات کے، پرانی عادات کے حوالے دے کے نا، اور پھر وہ کہیں گے آئی تو ایڈی وڈی عالمہ، سانو تیرے نال بہت پتا ہے.
ایسا ہی ہے. لیکن ایسی صورتحال میں پھر کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ ایسی صورتحال میں بس پھر آپ کو چپ ہی کر جانا چاہیے، کیونکہ چپ میں ہی عافیت ہے، کیونکہ جہل سے بحث کر کے آپ نے بھی جہل ہی بن جانا ہے ایٹ دی اینڈ. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام میں نہیں رکنا آپ نے، وہاں پہ آپ نے آگے چلتے جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ چینج ہو جاتا ہے. جب ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ اوہو میں یہاں چل رہی تھی لیکن مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے کوئی پن پوائنٹ کر رہا ہے، میرا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، آپ کی توجہ جب لوگوں پہ چلی جاتی ہے تو آپ کا موٹیویشن لوز ہو جاتا ہے. یہ جب آپ کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی رضا پر ہوتی ہے تو پھر آپ چلتے رہتے ہیں، پھر چاہے آپ کے ساتھ چلنے والا ایک ہی بندہ ہو یا کبھی کبھی وہ بندہ بھی بیٹھ جاتا ہو. ٹھیک ہے، یہ وہی والی حالت ہے نا جیسے ہمارے گروپ کی حالت ہے، کبھی تو پتہ نہیں 50 لوگ آ جاتے ہیں اور کبھی صرف 5 لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم کس لیے چل رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے آ رہے تھے، یہ لوگوں کی اٹینڈنس کے لیے آ رہے تھے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو زبان دی ہے، آنکھ دی ہے اور کان دیے، کیونکہ اس وقت تو ان 3 چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور آنکھ دینے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی خوبصورتی جو ظاہری ہے، اندرونی خوبصورتی کہ بھائی آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے، آپ کی نظر بہت بہترین ہے اور آپ بہت اچھے سے اندھیرے میں بھی فون دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایسی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اگر بالکل گھپ اندھیرا اور آپ کا فون کھو جائے پھر بھی آپ ڈھونڈ کے نکال لیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیریفرل ویژن دیا ہے. ان سب کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اپنی ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے سے ایک تو یہ کہ آپ کی ان فیسلٹیز کا صدقہ ہوتا ہے، کہ اس کا مقصد یہی ہے. شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ کار یہ ایک تقاضا یہی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کے برعکس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا کہ میں کر بھی کیا سکتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں. ہو سکتا ہے کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم. یکاد کا مطلب ہے کہ نیئر، کہتے ہیں نا کمنگ سون. یکاد کا مطلب یہ ہے کہ یکاد البرق بالکل اٹ از نیئر، کہ البرق ایک خاص قسم کی بجلی، یخطف آئے گی، اور خا تو اور فا اس کا روٹ ہے یخطف میں کہ اچک لے گی یا پھر چھین لے گی. وہ کہتے ہیں نا ایک دم سے جیسے چیل آتی ہے، کوئی شخص لے کر جا رہا ہے کوئی گوشت یا کھانا یا کچھ، یا کسی نیسٹ میں چھوٹے کسی اور اینیمل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کیسے وہ ایک پلک جھپکنے میں وہ اٹھا کر لے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اچک لینا. تو اللہ سبحانہ لگا کہ یہ بات بہت قریب ہے کہ ایک بجلی آئے گی اور چھین لے گی، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہیں چھین لے گی. نگاہوں کا مطلب نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کو نگاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے ڈرا دیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فی، اور جب کبھی، کلما کا مطلب ہے اوور آل، جب بھی کبھی بھی، اضاء اس نے روشن کی، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ چل پڑیں گے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس بات کو دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بجلی آئے گی اور اندھیرا ہو جائے گا. صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لائٹ چلی جاتی ہے. آپ سوچیں ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کریں، ایک دم سے لائٹ چلی جائے گی اور آپ نے کوئی بجلی کا انتظام نہیں کیا ہوا، سب اندھیرا ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ جب کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی کریں گے یا توفیق دیں گے، یا آپ کے پاس کوئی دیا یا کوئی لائٹ ہوگی، جتنی ہوگی اتنی آپ کو نظر آ جائے گی اور اس میں آپ چل جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر جب کوئی ہماری زندگی میں ہمیں بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ میں تو بڑے غم میں مبتلا ہو گئی ہوں، میرے ساتھ تو بڑا ناانصافی ہو گئی ہے، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. پھر ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہمیں تسلی دینے کے لیے اور وہ ہمارا بہت اچھا دوست بن جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں تمہیں فلاں دوائی کھلاتی ہوں، تم یہ دوا کھا لو، تم بہتر محسوس کرو گی، تمہارے جسم کا ہڈیوں کا درد چلا جائے گا. یا میں تمہیں فلاں میٹھا بنا کے دیتی ہوں، تم اچھا محسوس کرو گی. یا ایسا کرو کہ فلاں کتاب پڑھ لو تو ہو سکتا ہے تم اچھا محسوس کرو گی. یا فلاں مووی دیکھ لو، تمہیں بہت اچھا لگے گا. یعنی کہ جو بھی ہمیں دو بھی راستہ دکھاتا ہے ہم اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس سے پہلے تو ہم اندھے ہوتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
اور جب وَإِذَا اور جب اظلم اس نے اندھیرا کیا علیہم اوپر ان کے قوموا تو وہ کھڑے ہو گئے. تھوڑی روشنی دیں گے ہم چل جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سوچیں ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس قسم کی مثال ہے اور کس ڈیٹیل میں دے رہے ہیں. پچھلی 3 یا 6 آیتوں سے یہی ڈیٹیلز چل رہی ہیں، اسی قسم کی مثال چل رہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہر لفظ غور طلب ہے، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. مشاؤ یا امشی ہم عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں، سلو واک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امشی یا مشاؤ میم شین واؤ سلو واک کرنے کو کہتے ہیں. ٹہلتے ہیں نا، ٹہلنا، تھوڑا سا آگے چلے آرام آرام سے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تھوڑا اندھیرا ہوگا تو پھر رک جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. واو زبر وا کا مطلب اور ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. یہ پچھلے سیشن میں کسی نے مجھے لکھا تھا، میں نے ان کو جواب دینا بھول گئی تھی کہ واو زبر وا کا ہمیشہ مطلب اور ہی ہوتا ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کے برعکس ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے انگلش میں جس کا مطلب ہوتا ہے یا، اور، او آر اور. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، بالکل اسی طرح کا لفظ ہے، حمزہ زبر واو او. ٹھیک ہے. او کا مطلب ہے یا، اور واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ. ٹھیک ہے. انگلش میں بھی ضرور لکھیں اس کو تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا. تو اور او دیکھیں کتنے سملر ہے نا آپس میں. اوپر آیت آئی تھی نا او کا صیب من السماء، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زوردار بارش کی آسمان سے جو مثال دی تھی، یہ اس کے اندر لفظ او استعمال ہوا تھا. تو شاء اللہ کہ اگر اللہ چاہے، لذہب تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا لیں گے یا لے جائیں گے، دور لے جائیں گے. بِسَمْعِهِمْ اور انہوں نے کہا کہ قسمیہ، ہاں جی اس کا مطلب جو ہے نا واو زبر وا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اور ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اصطلاحی مفہوم میں 2 طرح استعمال ہوتا ہے جو کہ آپ آخر کی صورتوں میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ آیتوں میں بیچ میں بھی آئے گا یہاں پہ درمیان میں کہ واو زبر وا کسی الف لام کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کی، خاص چیز کی قسم کھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جنہوں نے یہ ایڈ کیا ہے تو اچھا کیا آپ نے یہ ایڈ کر لیا. آپ میں سے جو لوگ مفصلات صورتیں کر رہے ہیں تو انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ مفصلات صورتوں میں تو قسم ہی لی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے ان صورتوں کو شروع کیا اس ایک بگنر بیچ میں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ چھوٹی صورتیں اور چھوٹی آیات ان کا مفہوم کتنا کتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے لے کر جانا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، وَلَوْ اور اگر اللہ چاہے تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو چاہے ان کی سماعت بھی لے جائے گا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نظریں یا ان کی نگاہیں یا ان کا ویژن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے. ان اللہ علی کل شیء بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر کل شیء ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ٹھیک ہے. قادر قدرت رکھنے والے، اوور آل پوری اتھارٹی، چاہے تو موڑ دیں، چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو چھوڑ دیں، چاہے تو ڈھیل دے دیں، چاہے تو کھینچ لیں. پچھلی آیت میں میں نے آپ کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں ڈر دلا رہے ہیں نا وہ یہ دلا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ بجلی نیچے گرتی ہے نا 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم میں، اور جس طرح سے ہماری آنکھیں واقعی ساری چندیا جاتی ہیں، ہمیں اندھیرا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کان میں کچھ سنائی نہیں دے رہا، زور زور سے بادل گرج جو ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ان حصوں کو استعمال نہیں کر، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش نہیں دے رہے فوراً. نہیں تو ہمارے کام تو ایسے ہی ہیں. اگر ہم چلتے چلتے زمین کھلے اور ہم اس کے اندر گر جائیں اور زمین واپس بند ہو جائے تو یہ کوئی سزا کم تو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو زمین کے اوپر کھڑے ہو کے اتنی ہماری اوڈیسٹی ہے، اتنی جرت ہے ہماری کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماسیت میں مبتلا ہیں. کھڑے ہو کے کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ، اور موسٹ آف دا ٹائم جھوٹا الزام یاد رکھیے گا 2 طرح کے ہوتے ہیں جھوٹے الزام، اور اس کی ہماری شریعت میں اس کی بڑی سخت قسم کی سزا ہے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جھوٹا الزام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جھوٹ جو کہ آپ نے جان بوجھ کے کسی کے اوپر لگایا ہوتا ہے, اور ایک وہ جھوٹا الزام ہوتا ہے جو کہ آپ سچ سمجھ کے کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ جھوٹ نکل آتا ہے بعد میں, وہ اس بندے کے بارے میں وہ چیز درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں ہی غلط, دونوں ہی گناہ ہے. اسی لیے کسی کے کہنے میں آ کر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا اور آگے کسی کو بتا دینا, جس کو کہتے ہیں نا رومرز پھیلا دینا, چاہے آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ ہاں یہ فلاں بندہ تو ہے ہی ایسا, لیکن آپ نے اگر ایک چیز نہیں دیکھی, آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے, آپ اس کو پلیز آگے جا کے نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہماری ان تمام حصوں کو اچک لیں, چاہے تو ہمیں اور مہلت دے دے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور جب تک اللہ کا فضل ہے آپ انجوائے کر لیں, لیکن بعض پرسی ہوگی, سوال ہوگا, اور وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں کیسے سوال ہوگا؟ اکثر کوئی جھٹکا ملتا ہے ہمیں, ہم کہتے ہیں اوہ اب میں اللہ کی طرف گئی, جیسے ہی وہ کام ختم ہوا, وہ ایشو ختم ہوا, آپ واپس اپنے روٹین پہ آ گئے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر یہ لفظ جو آیت نا جعل یجعلون, جو آیت ابھی آگے بھی آئیں گے یہ لفظ دوبارہ سے, تو جعل میں دیکھیے گا کہ ہم کہتے ہیں نا بنانا, اکثر اردو میں لکھا ہوتا ہے بنانا, کہ اس نے بنایا یا مجھے بنا دو, اجعلنا یہ لفظ آتا ہے. تو جعلا کو آج سمجھے گا کہ جعلا کا مطلب ہوتا کیا ہے. جعلا کا مطلب ہوتا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں آ جانا. عربی میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, لیکن ترجمے میں جب ہم جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب تھوڑا سا ہمیں سمجھ لیں کہ ٹویسٹ کر لینا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ہاتھ میں بچے جسے کہتے ہیں نا وہ پلے ڈو جو ہوتا ہے, وہ پلے ڈو جو ہوتا ہے اس سے بچہ کوئی چیز بنا کے لاتا ہے. صحیح ہے, پہلے وہ فلیٹ حالت میں ہوتا ہے, اس کے بعد اگر بچے نے آپ کو بال بنا کے دی تو اس کی کنڈیشن چینج ہو گئی, ایک حالت سے دوسری حالت میں آ گئی. ٹھیک ہے, یہ اس کو کہیں گے, بچہ کیا کہے گا, بچہ کہے گا میں نے یہ چیز, میں نے بال بنائی ہے امی جان. ٹھیک ہے, تو جعلا کو اگر آپ اس معنوں سے جانیں گے تو آپ کو اس کی آگے کی بہت سی آیتیں جو قرآن میں آئیں گی, آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن سمجھ میں آ جائے گی کہ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا مطلب بنانا نہیں لکھنا ہوتا, کبھی کبھار جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا تھا ڈال لینا. صحیح ہے, پہلے ان کے ہاتھ نیچے تھے, اس کے بعد انہوں نے انگلی کو کانوں میں ڈال دیا, تو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں وہ چینج ہو گیا. تو جعلا کو یہ سمجھ لیجئے. اور لفظ آیا تھا یکاد, یکاد کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کمنگ سون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کمنگ سون یا بہت جلدی ہے, نیئر کہتے ہیں نا, نیئر ہے تمہارا, تو تمہارا ڈوم تو نیئر ہے, اکثر کہتے ہیں نا ہم. مشو اور امشی آپ کو میں نے سمجھایا تھا, چل جانا, چلنا, واک کرنا, سلو واک کو کہتے ہیں. اور آگے دیکھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, اور یہ آیت غور کیجئے گا, اس آیت کی ہمیں ریلیشن شپ کہاں ملے گا. ایک تو اس صورت میں جو ہم نے کل پڑھی, اور سورہ البقرہ کے شروع کی آیات سے اس کی بہت اسٹرانگ ریلیٹیوٹی ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الذین نہیں کہا, الذین کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص گروپ. ٹھیک ہے, وہ بھی لوگوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو الذین, اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کرتے ہیں ایک خاص گروپ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لوگوں کا گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الذین ہم عن صلاتہم, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے والے ایک گروپ ہے, پھر ایک گروپ ہے جو کہ تقوی والا, ایک گروپ ہے مومنوں کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہاں پر الناس کا مطلب ہوتا ہے, ہم اردو میں کہتے ہیں عوام الناس, اوور آل ہر طرح کے گروپ آف پیپل جتنے بھی ہیں, چھوٹے بڑے, بڈھے, پہلے کی سویلائزیشن, بعد کی, مسلمان, یہودی, کافر, مشرک, تمام لوگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعبدو, عبادت کرو. ناسو عبدو میں آئین جو ہے سین کے ساتھ مرج ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے لوگوں اعبدو, عبادت کرو, ربکم الذی, اپنے رب کی, الذی, جس نے, خلقکم, تم کو تخلیق کیا, یعنی کہ پیدا کیا. اور ہم نے کیا دیکھا تھا, یہ لفظ تخلیق میں
یا خلقہ میں لفظ کے اندر ہم نے دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے، کل ہم نے دیکھا تھا نا سورۃ الاعلیٰ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسکریچ سے کوئی چیز بنانا، کچھ بھی نہیں تھی اور پھر شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے، ٹھیک ہے؟ تو ربکم الذی خلقکم، اور اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پیدائش بتاتے ہیں، انسان کو اس کی پیدائش یاد دلاتے ہیں کہ کیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ باقاعدہ الفاظ میں بھی آگے یاد کروائیں گے آپ کو کہ کیسے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی تھے، پانی کے بعد ایک بلڈ کا ڈراپ بن گئے، بلڈ کے ڈراپ کے بعد کلوٹ بن گئے، کلوٹ کے بعد تم گوشت بن گئے، گوشت کے بعد سائز بڑا ہو گیا، سائز بڑا ہوا پھر آرگنز بن گئے، پھر ہڈیاں بن گئی، تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے، تو تخلیق میں تمام چیزیں ٹھیک ہے جی، تو تخلیق میں تمام چیزیں آتی ہیں، اور تخلیق کے اندر پھر وہ چیز بھی آپ نے یاد کرنی ہے کہ جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس سے مزید دیگر خلقت کیسے پیدا کی، ٹھیک ہے؟ یہ اب آگے ٹاپک آنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسانوں کو کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہلے تلاش کرو اس شخص کو، سوری نعوذ باللہ، پہلے اس اینٹی کو تلاش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، سوچو تو صحیح کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو، اور یہ ہر بندے کو سوچنا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیسے آ گیا، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ سوچے گا اسے اندازہ ہوگا کہ کوئی ہے اتھارٹی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا، تو پھر وہ یقیناً اس اینٹی کو پوجنے لگے گا، اس کو ورشپ کرے گا، اس کی عبادت کرے گا جس نے اس کو پیدا کیا، کیونکہ ہر چیز کا کنٹرول پھر اسی کے پاس ہے۔ پھر والذین من قبلکم، اور ان لوگوں اور وہ لوگ جو کہ تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا تقوی اختیار کر لو، یا تتقون، کن چیزوں سے بچو، جو کچھ پہلے تمہارے لوگوں نے کیا پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، پچھلی قوموں کا بھی ریفرنس دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چند آیات کے بعد ایک یا تو ڈائریکٹ یا تو کراس میسج دیتے ہیں، فوراً سے پچھلی سویلائزیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ان پچھلے والوں نے ایسا کیا تھا اور میں نے ان کو پھر عذاب کیا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا شکار نہ ہوں، تاکہ ہم وہ غلطیاں، وہ گناہ نہ کریں، اور اگر کر لیا تو توبہ کریں اور اپنا انجام ان کی طرح ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں، ٹھیک ہے جی؟ تتقون آ گیا یہاں پر، لعلکم، تاکہ تم پہلے جیسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ اور تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، اور وہ کیا تھا کہ ایک ہی میسج تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے علاوہ اپنا خالق نہیں ماننا، یہی سیم میسج تھا، جیسے کہ ہم نے کل سورۃ الاعلیٰ میں بھی پڑھا نا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ان دونوں کی صحائف میں بھی یہی میسیجز تھے۔ الذی جعل، یہ وہی ہے جعل جس نے بنایا، جعل لفظ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ یہ 2-4 دفعہ اب آگے آئے گا، لکم الارض، تمہارے لیے، الارض زمین کو، الارض اور ارض میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ارض کا مطلب ہوتا ہے جس زمین پہ آپ کھڑے ہوئے گراؤنڈ، اور الارض کا مطلب ہوتا ہے یہ جس پلانٹ پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ الارض، پلانٹ ارتھ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے اس زمین کو میں نے بنایا، فراشا، فرش، فلور کہتے ہیں نا، فرش یہ وہی لفظ ہے، فراشا، اور مفروشات بھی ہم نے عربی میں دیکھا ہے، مفروشات کا مطلب ہوتا ہے فرنیشنگز، اوور آل زمین پر کیا کیا آپ رکھیں گے، صوفہ رکھیں گے، بیڈ رکھیں گے، کارپٹ رکھیں گے، کارپٹ کے اوپر پلانٹ رکھیں گے، اس کو مفروشات کہتے ہیں، فرنیشنگز، تو وہ اسی لفظ سے لیں گے، فراشا، فلورنگ، اور فرش کہتے ہیں ایسے فلور کو جس کے اوپر آپ آسانی کے ساتھ اسموتھ سرفیس کی وجہ سے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو زمین گول ہے لیکن ہم جب چلتے تو ہمارے لیے تو فلیٹ ہے نا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اصول پر مبنی اللہ نے یہ معاملہ کیا تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے اور پھر اس کو چلنے کے قابل بنایا تمہارے لیے، پھر والسماء بنا بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے بنا بنایا، بنا کس کو کہتے ہیں؟ بنا کہتے ہیں روف کو، ٹھیک ہے؟ چھت ہوتی ہے نا، چھت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں چھت کے 2 حصے، یاد رکھیے گا یہی وہ آیت ہے جہاں سے آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آ جائے گا کہ جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آسمان کو ہمیشہ اسی طرح سمجھنا ہے کہ آسمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کے نیچے کا، ایک اس کے اوپر کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ہمیں جو اگزامپل دی وہ یہی ہے۔ چھت کیسی ہوتی ہے؟ اب اپنے اوپر چھت دیکھیں،
آپ کے اوپر جو ہے ایک سرفیس آپ کو اپنے اوپر نظر آئے گا اور ایک سرفیس اس کے اوپر جا کے ہوگا، جو آپ ہو سکتا ہے آپ سیڑھی وغیرہ سے جائیں اپنے، اگر آپ لوگ کسی ولا شیلا میں رہتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے آپ سیڑھی سے جائیں تو آپ کو اس کے اوپر کا حصہ ملیں گے. روف ٹاپ ہوتا ہے اور انڈر دا روف بھی ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنا کہتے ہیں چھت کو. ٹھیک ہے، با نون یا، اور بنا کس میں ہوتی ہے؟ بلڈنگ کو بھی کہتے ہیں. بلڈنگ میں اصل میں ہوتا کیا ہے، بلڈنگ بیسیکلی بنتی ایسے ہی ہے نا، چھت بنتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور حصہ، ایک ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی چھت ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے. تو بیسیکلی بنا لفظ جو ہے وہ عربی میں بلڈنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی بلڈنگ کی چھت ہوتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت کے طور پر بنایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھت بہت ساری چیزوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. یہ آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریویل بھی کریں گے، ہم جانتے ہی ہیں ویسے، لیکن ہم ابھی آگے آیات میں ریویل بھی کریں گے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَل اور اتارا، نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. اچھا، جب مد کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو یاد رکھیں کہ اس کی نا وسعت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لفظ، کسی لفظ پہ اگر مد ہو تو نہ کہ یہ کہ اس کی آواز صرف بڑھ جاتی ہے، اس کا معنی بھی بڑھ جاتا ہے. السماء کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ السماء میں مد لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان بہت وسیع ہے، بہت لمبا بڑا وسیع آسمان ہوتا ہے، ویری وائڈ. اور ماء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب پانی نازل کیا اس میں سے. کہاں سے آتا ہے پانی؟ بارش سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ میں سے جو لوگ کیمسٹری فزکس والے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ مزید ڈیٹیلز جو ایٹموسفیئر کی ہیں، جو لیئرز آف ایٹموسفیئر اور فلاں فلاں چیزیں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ پانی کی کس قسم کی لیئرنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ سب بھی اس آیت کی معنوں میں آ رہا ہے. ماءً، ٹھیک ہے. فاخرج، اور پھر نکالا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو نکالا، بھی من الثمرات، اس میں سے، من الثمرات پھل نکالے، فروٹس نکالے، ویجیٹیبل ثمرات اوور آل، رزقن کہ وہ تمہارے لیے رزق ہے، کھانے پینے کے طور پر تمہارے استعمال ہوتے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق یعنی کہ تمہارے یوزیج کی چیز ہے. لکم، تمہارے لیے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں، الارض کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مینشن کیا، زمین ہے. زمین میں کیا ہوتا ہے؟ کھیتی باڑی ہوتی ہے. اوکے، آسمان سے پانی آتا ہے، پانی جاتا ہے زمین میں، فاخرج، اور پھر اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ ثمرات نکلتے ہیں، اور وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کو کھایا جائے، بہت ساری چیزیں دوسرے یوز کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لکڑی. لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ لکڑی ہمیں درخت سے ملتی ہے، درخت زمین سے باہر نکلتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا، فلا تو نہیں، لام الف زبر لا کو کہتے ہیں نہیں، فلا تو لہذا تم، تجعلوا تم نہیں بناؤ، جعلا کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا، تجعلوا للہ اللہ کے لیے ہرگز نہ بناؤ، انداد کوئی بھی شریک، نون دال دال، ندد یا نددا، شریک کرنا، پارٹنر، کوئی پارٹنر نہیں ہے اللہ کا، تو تم لہذا نہیں بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہاں پر ریفرنس ان لوگوں کو بھی آ رہا ہے جو کہ پچھلے سویلائزیشن کے لوگ ہیں، ان کو بھی پتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے، پچھلی آیات سے بھی ہمیں ریفرنس مل رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ دینے والا، تخلیق کرنے والا ایک ہی کوئی رب ہے. اس نے یہ سارا پروسیجر چلا کے رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی تم کیا کرتے ہو کہ کسی کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو مجھے، لہٰذا میرے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. ایک ہی مطلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا، صرف میری عبادت کرو. آیت نمبر 22 یہاں فنش ہو گئی ہے، ایک آیت اور کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن، اور اگر، اور دیکھیں کہ ان الفاظ میں سے زیادہ تر الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، جیسے کہ واو زبر وا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، اور حمزہ نون زیر ان. ٹھیک ہے، ان اور ان دونوں الفاظ چینج ہیں، لیکن ان کے جو مطلب ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ وَإِن، اگر، کن تم ہو، فی، کن جو لفظ ہے نا، کن کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، یہ وہی لفظ ہے کن تم، اگر تم ہو، فی ریب، مما، کسی شک میں، ریب
پہلی آیت میں آیا تھا سورہ البقرہ کی کہ لا ریب فی، نہیں ہے کوئی شک، ریب کہتے ہیں شک کو، ڈاؤٹ ہونا، کہ مما نزلنا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس سے کہ نزلنا کہ ہم نے اتارا علی عبدینا اپنے بندے پر، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبدینا نون الف زبر نا کا مطلب ہے ہم، نزل نہ ہم نے اتارا، علی اوپر اپنے بندے کے، فأتو بصورت من مثلی، اگر تمہیں اس چیز پر شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی کی اللہ سبحانہ وتعالی تصدیق کر رہے ہیں، اگر تمہیں اس پر کوئی شک ہے فاتو، تو پھر فا زبر فا آگے تو حمزہ تا اور واو اتو لے کر آ جاؤ، بی سورہ اسی طرح کی کوئی صورت لے کر آؤ، اسی شکل کی کوئی چیز لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اس صورت کا مطلب وہ صورت نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں سورہ وہ سورہ یہ، اس صورت کا مطلب ہے کوئی ایسی شکل کی چیز لے آؤ، سیم شکل کی کوئی چیز، یعنی کہ قرآن یا قرآن کی آیتوں میں سے سم تھنگ سملر لے کر آؤ، مم مثلہ جس کی مثال بالکل اسی کی طرح ہو، اسی طرح کی ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو، دعوت دے دو، وَادْعُوا واو زبر وا اور ادعو دعوت دے دو، کس کو؟ اچھا یہ جو دعوت کا لفظ ہے یہ پہلے بھی ہم اس کا بریک ڈاؤن دیکھ چکے ہیں، دعا، دعوت اور داعی، یہ تمام چیزیں ایک ہی اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا، جب دعا ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کو بلا رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کسی کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ شہداءکم اپنے گواہوں کو، ٹھیک ہے، شہداء شہادت دینے والوں کو، من دون اللہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو اس کو بھی اس کی شہادت دے دیں، وہ لے آؤ ان لوگوں کو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، صادق صدقہ اور صادقین اس گروپ کو کہتے ہیں جو کہ سچ بولنے والے لوگ، تو اگر تم صادقوں میں سے ہو، سچے لوگوں میں سے ہو تو پھر لے آؤ اس طرح کی کوئی چیز، اس شکل کی کوئی چیز، اس پیٹرن پہ کوئی چیز لے آؤ جو کہ میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تمہیں اس پر شک ہے تو پھر لاؤ اس کا کاؤنٹر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر کوئی ہے تو پھر اپنے گواہ بھی لے آنا، تو اور اگر تم سچے ہو تو ضرور کرو گے ایسے۔ لیکن آگے آیت میں اس کا کاؤنٹر ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ شروع ہو جائے گا، اس آیت کو بھی بلکہ میں کور کر دیتی ہوں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہیں کہا جائے گا نا کہ کر لو یہ، تفعلوا فعلا سے نکلا ہے کہ تم یہ کر لو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کرو گے، جب کسی ورب کے پہلے لام نون زبر لن لکھا ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی نہیں، نیورتھ لیس کبھی کر ہی نہیں سکتے، وہ امپاسبل ہے، وہ نہیں کریں گے، ولن تفعلوا ہرگز نہیں، نیور، ولن تفعلوا وہ کبھی نہیں کر سکتے، فاتقوا النار التي بس اب بچو، فتقوا ڈرو اس سے، النار سے اس آگ سے، التی جو ہے، وقودها جو جلائی ہے تمہارے لیے، الناس ان لوگوں کے لیے، والحجارہ اور پتھر جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، ٹھیک ہے۔ قودھا جب جلاتے ہیں کسی چیز کو اس کو ایک خاص انرجی چاہیے ہوتی ہے نا، ہم نے دیکھا تھا وقود لفظ آیا تھا پیچھے، تو وقود کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اندر جلنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، النار جہنم کی آگ کی جلنے کی صلاحیت کہاں سے آتی ہے اس کے اندر، الناس اور پتھر سے، لوگوں اور پتھروں سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مسلسل بھڑک رہی ہے نا کہ، اور جو آگ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتی رہتی ہے کہ لاؤ اور آگ اور بندے ڈالو اندر تاکہ میں اور بھڑکوں، اور پھر وہ ان کو مارنے کے لیے پتھر بھی پھینکے جاتے ہیں، آگے آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خاص قسم کے پتھر نہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، بہت بڑے سائز کے پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کافروں کے لیے تیار کی، کافر نہیں، کفر کرنے والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہے وہ کافر جو کہ رسول اللہ اور باقی دیگر انبیاء کے منکرین تھے، وہ کافر ہیں، یا مسلمان جو نہیں ہے وہ کافر ہے، جی نہیں، کافر کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کی نفی کرنے والے، اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ڈبل چیک کرنے والے، یہ بھی کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اصل میں آپ چیک اسی لیے کرتے ہیں، آپ کو شک ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو میں اس کو ثابت کروں گا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ نکل کے آئے گی،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافروں میں سے نہ بنائے، نہ ہماری اولاد میں سے، نہ ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا ہے. اور اگر کسی سے کوئی غلطی بھول چوک ہو گئی ہے ہمارے بزرگوں میں سے بھی، ہم میں سے بھی کسی سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر کرے اور ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور ان آیات کو بہتر طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پوائنٹ مس لگ رہا ہے تو آپ اگلی کلاس میں ضرور پوچھ لیجئے. لفظ ہے مثلی ہی میں، لفظ دیکھیے گا مثلی ہی، تو حاضر ہی جو استعمال ہوا ہے نا وہ بیسکلی ہم نے وہاں سے ریفرنس لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے قرآن. اور ہمیں ریفرنس کدھر ملا؟ پیچھے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی علی اپنے بندے پر، تو ہمیں وہیں سے ریفرنس مل گیا کہ جو قرآن کی جو بھی قرآن کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اور ہو چکا تھا، اس پر کوئی شک ہے تو وہ قرآن کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اور لفظ سورت کو یاد رکھیے گا، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی بات نہیں ہو رہی. سورت کا مطلب ہے اس شکل کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے آگے کا دیکھیں گے. آپ میں سے کوئی یا آپ کی فیملی میں سے کوئی، آپ کے دور دراز پڑھنے والے سمجھنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اگر صرف چند صورتوں کی تفسیر میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ صبح کی کلاس ہماری جوائن کر سکتے ہیں اگلے ہفتے سے. ہم آلریڈی کر چکے ہیں ان میں سے چند مفصلات صورتیں، آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سے. ٹھیک ہے، تو آپ آگے اس کو چاہیں تو انڈورس کر دیں. اور جو لوگ باقاعدہ پورے قرآن کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ادھر ہی. کون سا ٹائم ہے صبح کا؟ صبح کا وہی ٹائم ہوگا نا لبنہ، جو پہلے ہوتا تھا، وہ میں آپ لوگوں کو واپس آپ کے گروپ میں اناؤنس کر دوں گی، پریشان نہیں ہوئے. ابھی وہ صرف اور صرف تلاوت کے لیے روکا ہے، تو جن کی تلاوت رہتی ہے وہ تلاوت مکمل کر لیں اپنی. ٹھیک ہے لبنہ، آپ کی تو رہتی ہے نا، جو بیمار تھی پچھلے دنوں. ہاں تو میں نے تو پریکٹس ہی نہیں کی، کتنی آپ دیر ہو پریکٹس گئی کر ہے. کے تو صبح کی ٹائم ہے پاکستانی 10:30 بجے کے بعد، ٹھیک ہے، تقریباً 11:15 بجے لنک آتا چل ہے. میں نا کوشش کروں گی لے لیا کروں صبح. ہاں، تدبر والا جو گروپ آپ میں جو بھی ہے، تدبر کے نام سے جو گروپ ان لوگوں نے بنایا ہے نا 7 لوگوں بیٹے کا، میں اس نے کے اندر وہ آ میڈیکل جائیں. کرائی ہوتی ہے نا صبح، جی تو جی جی. کے چکر میں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے ناشتے کے بعد. اچھا، اس کا ریچ ہے نا، ہاں وہ آپ شام والی کو پٹھوں کے کنٹینیو رکھتے نا. ریلیکس ہونے کے لیے اور پین کے لیے نا، ہوں، تو پھر میں کھا لیتی تو پھر میں مطلب میرے ساتھ باری باری ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، ہم سب کے لیے آسانی کرے. لیکن میں اور کوشش اس کے علاوہ یہ کہ ایڈوانس لیول جو تجوید ہے نا وہ اب شروع کرنی ہے صبح والے گروپ میں. ٹھیک ہے، ان کا بگنر لیول ہو چکا ہے، ایڈوانس لیول انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کے اندر مزید دیگر قرات کے تھوڑی سی پیٹرن سیکھیں گے، اور تقریباً 1 سال سے اب لوگوں نے دیکھا، پرانا سیکھا تھا، تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اب کہ اس کا نیا نیکسٹ ورژن کیا ہے. تو یہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا. ابھی سب کی تلاوتیں مکمل نہیں ہوئی تھی تو وہ مکمل کروا رہے ہیں، سب کے تقریباً 5 جز ہو گئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آگے.